बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। ईरान ने 2 दिन पहले एक शख्स जिसका नाम अली रज़ा अकबरी है, उसको सज़ाए मौत दी हुई थी और सज़ा पूरी कर दी, उसको फांसी दे दी गई। ये शख्स एक हाई प्रोफाइल शख्स था, एक वक्त में ईरान का डिप्टी वज़ीर दिफा भी रहा है। तो लाज़मन जो वज़ीर दिफा डिप्टी या एक्चुअल वज़ीर दिफा रहा, उसके पास कौमी राज काफ़ी होते हैं, एक अहम आदमी है। लेकिन अलमिया ये था कि इसके पास बरतानवी शहरियत भी थी और ईरानियन शहरियत भी थी। चुनाचे ये बरतानिया में मौजूद होके तो वहाँ पे बरतानवी ईरानियन इल्ज़ाम ये है ईरान की तरफ से कि इसने बहुत बड़ी बड़ी रकमें वसूल की, कि 3 एक रकमें जो हैं वो उनका जिक्र भी वो करते हैं कि इतने यूरो, इतने डॉलर ये लिया इसने। और बाज़ कौमी राज जो हैं वो बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को पास किए। इस शख्स ने थोड़ा सा इतराफ़ तो किया था कि मुझे बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के एक एजेंट ने कांटेक्ट किया था और उसने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन ये वो नहीं मानता था कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है। ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी जिन्होंने तहकीकात की, वो इस मामले में काफ़ी हद तक मुतमईन थे और 2019 में इसको आप देखिए कि अरेस्ट किया। तो ये शख्स जो है, ये इसकी ख़बर बरतानिया जो देती रही, वो ये बरतानिया देता रहा, उनका मीडिया, वो यही कहते रहे कि इसके ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है और इससे ज़बरदस्ती एतराफ़ किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। बासूरत अब उसको फांसी दे दी गई। ईरान में इस चीज़ के ऊपर ख़ासा तज़ब्ज़ब है और ईरान बड़े मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। वहाँ पे महासा अमीनी नाम की कुर्दिश लड़की, जिसको कि ईरानियन पुलिस ने या गालिबन उनके जो गार्ड्स हैं, जिन्हें वो कहते हैं हमारे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जिन्हें वो कहते हैं, रेवोल्यूशनरी गार्ड जो हैं, इन्होंने गालिबन उसको अरेस्ट किया, महासा अमीनी को, और वो उनके कब्ज़े में थी कि जब उसकी डेथ हो गई। उसके बाद से आज दिन तक वहाँ पे मज़ाहिरे जारी हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में मज़ाहिरे शुरू हो जाते हैं। ईरान ये कहता है कि ये भी बाहर से स्पॉन्सर्ड हैं। चुनाचे चंद दिन पहले ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने 7 लोगों को गिरफ़्तार किया जिनके ताल्लुक़ बरतानिया से बताए जाते हैं। अब एक तरफ तो ये तबाही मची हुई है कि वहाँ पे अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं हिजाब की वजह से। हालांकि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुसलमान उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ जो कि हिजाब की इजाज़त नहीं देती, उनके ख़िलाफ़ बरसे पैकार हैं। लेकिन ईरान में आप देखिए कि हिजाब बिल्कुल लागू था और लड़कियां हिजाब पहनती थीं। अब अचानक हिजाब के ख़िलाफ़ मूवमेंट चल निकली। ईरानी इस मामले में ईरानी हुकूमत जो समझती है वो बिल्कुल दुरुस्त लगता है कि ये मगरबी क़ुव्वतें हैं जो इस तहरीक के पीछे हैं। चुनांचे उन्होंने ये 7 लोग पकड़े और इल्ज़ाम उन पे यही है कि उन्होंने यहाँ पे मज़ाहिरों को बढ़ाने के लिए, अवाम को भड़काने के लिए वो काम करते रहे और उनका ताल्लुक़ बरतानिया से और गालिबन बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 से उनका ताल्लुक़ है। बरतानिया ने इसका बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और धमकी दी कि हम ईरान जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उनको दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर देंगे। दूसरी तरफ ईरान के जो अपना उनका स्टांस है वो ये है कि हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मगरब के साथ और हम चाहते हैं कि जो न्यूक्लियर माहिदा करना था अमेरिका के साथ, उस पर दोबारा से बातचीत हो और उसको अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन मगरबी दुनिया उस पर भी अटकी हुई है और वो अपनी मर्ज़ी का काम कराना चाहते हैं। चुनांचे ईरान के ऊपर मुख्तलिफ़ साइड से बड़ा प्रेशर था। ख़ास तौर पे ये जो अली रज़ा अकबरी जिसको फांसी की सज़ा दी गई है, ये चूँकि बरतानवी शहरियत भी रखता था, इस वजह से
اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر ایرانین حکومت پہ تھا، اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور یونائٹڈ نیشن ہر طرف واویلا مچایا گیا کہ کسی طرح اس کو سزائے موت نہ ہو، لیکن ہو گئی سزائے موت۔ اب یہاں پہ دو نکات ہیں جو کہ قابل توجہ ہیں۔ پہلا نقطہ تو یہ کہ ایران کی حکومت باوجود اس کے کہ ان کے اوپر بے شمار پابندیاں ہیں، انٹرنیشنل پابندیاں امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں، باوجود اس کے کہ مغربی دنیا ان کو دھمکیاں دے رہی ہے، باوجود اس کے کہ ایک پریشر ہے کہ آپ کے ریولیوشنری گارڈز کو ہم دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیں گے، اور اس کے بڑے اس کے امپیکٹ ہیں، جو اس تنظیم کے دہشت گرد تنظیم بن جاتی ہے، جو اس کے جو کمانڈر لیڈر وغیرہ لوگ ہیں سارے، ان کے اوپر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، وہ ٹریول نہیں کر سکتے، ان کے اکاؤنٹس فریز ہو سکتے ہیں، ان کا بہت کچھ ان کے اوپر کیا جا سکتا ہے، سو وہ انٹرنیشنلی ان کا شکار شروع ہو جاتا ہے۔ ان تمام جتنا بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا، اس کے باوجود انہوں نے نہ صرف علی رضا اکبری کو سزائے موت دی، جو کہ عدالت نے دی ہوئی تھی، انہوں نے ایگزیکیوٹ کر دیا، اور دوسری طرف یہ 7 لوگ جو پکڑے ان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، جن کا کہ برطانیہ سے تعلق ہے۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پہ آپ اپنی سوورینٹی کو بچانے کے لیے انٹرنیشنل دباؤ کو برداشت کرتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی سوورینٹی کو قائم رکھتے ہیں، یعنی آپ اپنی حاکمیت کو قائم رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا ملک ہے، میری حاکمیت ہے، اور اس کے اندر فیصلہ کرنے کا اختیار مجھے ہے، اور فیصلہ میں وہ کروں گا جو میرے ملک کے، میرے عوام کے مفاد میں ہوگا۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ پریشرائز کریں اس لیے کہ میں امریکہ کے مفاد کا فیصلہ کر دوں یا برطانیہ کے مفاد کا فیصلہ کر دوں۔ سو یہ وہ چیز ہے جو نوٹ کرنے والی ہے، اس کے اوپر ہمیں اس کو نہ صرف اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکہ لیسن، ایک سبق ہے کہ قومیں اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے باہر کے دباؤ کو برداشت نہیں کرتی، تکلیفیں اٹھا لیتی ہیں، مسائل بھگت لیتی ہیں، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتی۔ دوسرا بہت اہم نقطہ ہے، علی رضا اکبری دوہری شریعت رکھتا تھا۔ اسی طرح جو یہ 7 لوگ پکڑے ہیں، ان کے لنک جو کہتے ہیں برطانوی، وہ غالباً ان کے پاس برطانوی شریعت ہے۔ جو دوہری شریعت کے مالک ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے وطن کے لیے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے وطن سے وفادار نہ ہوں۔ ایک چیز تو ضرور ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی وفاداری تقسیم ضرور ہوئی ہوتی ہے۔ جس کی شریعت لی ہے انہوں نے دوسرے ملک کی، اس کے بھی آئین کے اوپر حلف انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے، اور وفاداری وہاں بھی رکھنی ہے، یہاں بھی رکھنی ہے۔ سو درمیان میں بعض لوگوں کی وفاداریوں میں پرابلم آ جاتی ہے، مسئلہ آ جاتا ہے، ان کو سمجھنا پڑتا ہے کہ میں نے وفاداری بالآخر کس کے ساتھ رکھنی ہے۔ اور عموماً یہی ہوتا ہے کہ جہاں آپ نے فیصلہ کیا کہ میں نے اب ایران کی بجائے باہر یہاں رہنا ہے برطانیہ میں، تو وفاداری کچھ ادھر بدل جاتی ہے، ادھر چلے جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جن کی جائیدادیں، مال و دولت، ہر چیز وہ غیر ملکوں میں پڑی ہوتی ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہو، دبئی میں ہو، برطانیہ میں ہو، ان کو اپنی اس مجبوری کے تحت وہاں پہ وفاداری کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جتانی پڑتی ہے، رکھنی پڑتی ہے، ورنہ تو وہ آپ کے حرام کا مال جو ہے وہ آپ کا اٹھا کے باہر مارے ہیں، وہ کھا جائیں گے، وہ کہیں گے جی ضبط کرو اس کو، کیونکہ ان سے چھپا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کی انٹیلیجنس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ، انہوں نے کیا کھایا، کیا پیا، اور کدھر سے آیا مال، وہ سارا ان کے پاس ہوتا ہے۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ وہ عموماً چھپاتے ہیں، مگر وہاں کی حکومت کو پتہ ہوتا ہے، وہ کسی بھی وقت پہ ان کو بے دخل کر سکتے ہیں، ان کا سارا پیسہ ضبط کر سکتے ہیں، لہذا آپ کو ان کی سننی پڑتی ہے اور وفاداری آپ کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو یہ المیہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم نے معین قریشی کو ایک وقت کے اوپر اپنا وزیر اعظم بنایا۔ معین قریشی کے پاس امریکن سٹیزن شپ تھی، اس کا جاب ساری عمر وہ ورلڈ بینک وغیرہ کے ساتھ رہا۔ یہاں پہ وزارت عظمیٰ کر کے اور جیسے ہی اس کو فارغ کیا تو وہ پھر باہر چلے گئے، اس کے بعد دوبارہ پاکستان نہیں آئے۔ ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، ہمارے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہوئے سوچتے نہیں کہ ملک کا مفاد کیا ہے۔ یہی کام ہم بعد میں بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں یہی کام کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو اس کے بعد معین قریشی کے بعد شوکت عزیز ہمارے آئے، پرائم منسٹر رہے، اس سے پہلے وزیر خزانہ رہے۔ جیسے وہ ہٹے یہاں سے، اس کے بعد کہاں گئے؟ وہ برطانیہ میں ہے۔ کوئی پاکستان میں آپ کو ایسا بندہ نہیں ملا جو کہ آپ کے، حالانکہ شوکت عزیز کے اوپر الزامات بھی ہیں۔ اس وقت ہمارا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ
کریش کر گیا، تحقیقات نہیں ہونے دیں، بعد میں لوگ کہتے رہے کہ جناب اس میں شوکت عزیز ملوث تھے یا نہیں، لیکن آپ کا تو قانون ان کو نہیں پکڑ سکے، قانون تو وہ قانون کے ہاتھ سے تو نکل گئے۔ اب یہاں پہ یہی جو عمران خان کی حکومت تھی، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ معید یوسف کو ہم نے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا ہوا تھا، جو کہ امریکن سٹیزن ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں سٹیزن، لیکن بھارسول تو امریکہ ہوتا تھا، وہیں سے اس کو بلا کے یہاں پہ لگایا انہوں نے۔ چیز یہ ہے کہ یہ آپ کو ہمیشہ دیکھنا ہوگا، ہماری محبت اپنے پاکستانی جہاں بھی کہیں ہیں ان سے بہت ہے، ہم ان کو اور بہت سارے طریقوں سے فیسیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن سینسیٹیو چیزوں سے ان کو اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ پاکستانی باہر پڑھے لکھے لائق لوگ ہیں، ان کو آپ ایڈوائزر کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کے لیے وہ ایڈوائزر کے طور پہ پینل بن جائے، اس میں آ جائیں۔ آپ ان کو انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیز دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا حاصل اگر انہوں نے پیسہ کمایا تو اپنے ملک میں کاروبار کر سکیں، جتنا جی چاہے انویسٹ کریں، آپ اس میں ان کو خوب رعایت دے سکتے ہیں۔ پاکستانی ہے تو اس کو زیادہ رعایت دیں۔ آپ ان پاکستانیوں کو جو کہ باہر موجود ہیں ان کے لیے اور اچھی اسکیمیں، ان کو سیکورٹی دے سکتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ ان کو اور رتبے دیے جا سکتے ہیں، تمغے دیے جا سکتے ہیں، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم ایسی جگہوں پہ ان کو نہ لگایا جائے جہاں آپ سمجھیں کہ آپ کے قومی راز جو ہیں وہ باہر نکل جائیں گے اور آپ کو مشکل ہوگی۔ اس سے ہرگز میری مراد یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ وفادار نہیں، وفادار ہیں، بہت وفادار، لیکن پھر جب آپ کی دوہری شہریت ہے تو آپ کہیں غلطی سے بھی منہ سے نکل جائے آپ کی کوئی بات، آپ باہر بیٹھے غلطی کر بیٹھیں، پھر کیا ہوگا؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے مختلف اداروں میں، خصوصی طور پہ بیوروکریسی میں، یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 20,000 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے۔ وہ آپ کے دفاتروں میں، آپ کے دفاتر میں ہو سکتا ہے، فارن آفس میں ہو، منسٹری آف فائنانس میں، ان جگہوں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیوں دوہری شہریت دی ہے؟ کیونکہ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، میں نے کیوں نہیں لی، یا کوئی اور سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ وہ نہیں لیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اڑنا بچھوڑنا یہاں، اگر انہوں نے زندہ رہنا تو یہاں، مرنا تو یہاں۔ لیکن جو دوہری شہریت لے کے یہاں بیٹھا کام کر رہا ہے، اس میں لازماً اس کے ذہن میں ہے کہ وہ کمائی کر کے یہاں سے نکلے گا اور کہیں اور جا کے بیٹھ کے کھائے گا۔ اب ان حالات میں جب وہ کھا پی کے باہر چلا جاتا ہے تو آپ تو اس کی کرپشن بھی پکڑ نہیں سکتے۔ سو یہ علی رضا اکبری کے کیس میں ایرانیوں نے اس کو ڈیفنس منسٹر بھی لگائے رکھا، اس کو بہت سارے عہدے دیے، لیکن اس کے پاس دوسری شہریت بھی موجود تھی۔ آج اس کو پھانسی تو دے دی گئی، لیکن جو نقصان اس نے ملک کا کرنا تھا وہ کر گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔